बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड ग्रूमर्स के आज के ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मुज्तबा साकिब और हमारे साथ औरंगजेब सरवर्दी साहब मौजूद हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है बिजनेस एंड सोशल एथिक्स। कारोबार और समाजी जिंदगी में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके क्या एथिक्स होते हैं, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। औरंगजेब साहब वेलकम सबसे पहले। और इस सवाल के साथ आगाज करना चाहेंगे गुफ्तगू का कि बिजनेस एथिक्स या सोशल एथिक्स से को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एथिक्स क्या होता है। देखिए, पहले तो सबसे आपको और तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। आपने टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चुना है। आज भी आजकल के ज़माने में बात करना एथिक्स की ऐसे ही है जैसे कोई बहुत ही अनहोनी बात कर देना। ठीक, लेकिन हमारा काम है सेंसिटाइज करना लोगों को, हमारा काम है लोगों को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना। तो जहाँ तक एथिक्स का सवाल है, जब से इंसानियत बनी है, जब से इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा है, इखलाकियात का कहीं ना कहीं वजूद रहा। सबसे पहले ये वजूद आया मजहबी किताबों से, जो कि सबसे बड़ा सोर्स है इखलाकियात का और एथिक्स का। और इखलाकियात और एथिक्स को अगर आम जुबान में बात की जाए तो ये एक ऐसा नजरिया है, ये एक ऐसा पैमाना है जो आपको सच, झूठ, अच्छाई और बुराई में फर्क बताता है। सो एथिक्स इज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रुथ एंड फॉल्स। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मजहबी किताबों ने एथिक्स पे जोर दिया और तमाम रिलीजन्स ने अपना जो पिविटल पॉइंट था वो एथिकल प्योरिफिकेशन रखी। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया, इस पे हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या सोशल लाइफ में और बिजनेस में इसकी कमी नजर आती है? जी देखिए, खाली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखना चाहें तो वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन आपको बहसियत एक शहरी, बहसियत एक खरीदार, बहसियत हर तरह की हैसियत में कहीं ना कहीं पे एथिकल वायलेशंस का सामना करना पड़ता है। उस वजह से आपको जब जाती एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके साथ साथ जब आपको दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस पता चलते हैं, उसके साथ साथ जब आप न्यूज़ और बाकी चीज़ें देखते हैं और इन्फॉर्म होते हैं, तो वहां से भी आपको पता चलता है कि सोसाइटी में एथिक्स का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। तो ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, और बदकिस्मती से हमारे इर्द गिर्द भी ये मौके हमें बहुत सारे मिलते हैं जहां पे हमें एहसास होता है कि इखलाकियात की कहीं ना कहीं कमी है, इखलाकियात कहीं ना कहीं मुश्किल का शिकार है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा कोई रिसर्च एनालिसिस जो है वो जरूरी नहीं है। हमें एहसास हो जाता है, मसलन जो बुनियादी चीज है एथिकल वायलेशंस की, वो है झूठ बोलना। तो झूठ बोलने के ट्रेंड से आपको पता चलता है कि इस वक्त मुआशरे में एथिक्स का मयार क्या है। दूसरा है कम तोलना, कम तोलने से भी आपको पता चलता है एथिक्स का मयार क्या है। तीसरा है बदजुबानी, बद तहजीबी, वो भी जब आप इर्द गिर्द मुजाहरे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अखलाकियात का मयार कैसा है। लिहाजा बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जिससे आपको पता चलता है कि अखलाकियात का क्या मयार है। लेकिन इससे पहले जो मैं बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले इसकी अहमियत का एहसास होना जरूरी है। सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस का पता होना जरूरी है कि वाकई एथिक्स का होना लाजमी है या नहीं। वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मयार पे एथिक्स बरकरार हैं और एथिक्स रखे गए हैं, तब हमें उसकी डिविएशन पता चलेगी ना। अगर हमारा कोई एथिकल मयार ही ना हो तो जो मर्जी हो जाए हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द, वो हमें एथिकल वायलेशन नहीं लगेगी। ठीक, लेकिन औरंगजेब साहब ये सिखाने के लिए तो मस्जिदें मौजूद हैं, आपको इस पे बात करने की क्या जरूरत पड़ी?
جی دیکھیے ہر ایک کو ہر اپنا کام کرنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ بنا ہوا ہے تو باقی اس پہ بات کرنا یا کام کرنا چھوڑ دیں. خالی مسجدیں اخلاقیات کا گڑھ نہیں ہیں, مسجدوں کے ٹھیک. ساتھ ساتھ تمام ادارے, آپ کی اپنی فیملی وہ اخلاقیات کا منبع, اخلاقیات کا انسٹیٹیوشن, اس کے بعد گورنمنٹ کے ادارے, جی. گورنمنٹ کی پالیسیز جو ایک نیشن کو اخلاقی نیشن بناتی ہیں اور نیشن سے اخلاقیات کی پابندی کرواتی ہیں, لیگل طریقوں کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, تربیت کے ذریعے. تو لہٰذا خالی مسجدوں کا ہونا کافی نہیں ہے, ہر ادارے کا اس میں بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کس طرح سے امپلیمنٹ کرائی جائے؟ سوشل اور بزنس دو الگ سیگمنٹس ہیں. اگر ہم بات کی جائے سوشلی تو اس کو کرنا یعنی کہ کافی مشکل چیز ہے. چینج میکرز ہمیں چاہیے, بہت لوگ چاہیے. بزنس کے اندر اسپیسیفکلی کہاں پہ یہ نقصان پہنچاتی ہے اور کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مجتبیٰ, جیسے ایک سوسائٹی کو پنپنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ رولز, ریگولیشن, جی کوئی آپ مجھے سن پابندیاں, سکتے ہیں اورنگزیب صاحب؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز آپ کی. کوئی نہ کوئی پابندیاں, کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک ماڈل بہت ضروری ہے جو ڈسپلن کے اندر رکھے قوم کو, جو اخلاقیات کے اندر رکھے قوم کو. افراتفری سے, فساد سے بچانے کا کام بھی اخلاقیات کرتے ہیں. ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہونے سے بچانے کا بھی کام اخلاقیات کرتی ہے. اب یہی چیز جب معاشرے سے, معاشرے کی بزنس یا اکنامک ایکٹیویٹیز میں آتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی کوئی قوانین, کوئی کانٹریکٹس, کوئی پروفیشنل بائنڈنگز اور کوئی ایتھیکل بائنڈنگز ہوں گی تو وہ کاروبار مناسب انداز میں چل سکیں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کا باعث بنیں گے. مثلاً بزنس میں ایتھکس کا جو امپورٹنٹ چیز, جیسے میں نے پہلے بھی پوائنٹ آپ کو بتایا, مناسب تولنا. اگر بزنس میں یہ تولنے والا ایتھکس مناسب نہیں ہے تو کم چیزیں تولی جائیں گی, زیادہ پیسے وصول کیے جائیں گے, ایک بہت بڑا فساد, ایک ڈسرپشن کریٹ ہوگی. اسی طریقے سے کوالٹی ایک اخلاقی بھی معیار ہے, ایک قانونی معیار ہے کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے, اس کے مطابق آپ اس کی قیمت چارج کریں. اگر کوالٹی کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کوالٹی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, اس کا مطلب بزنس ایتھکس تباہ ہو رہے ہیں اس سوسائٹی کے. نمبر 3 امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پرائسنگ ہے. اگر ایتھکس نہ ہو کسی بھی سوسائٹی میں تو آپ جس طرح کی مرضی آپ کی پروڈکٹ یا سروس ہے, جو چاہے آپ کا اپنے من چاہے اس کے دام رکھ سکتے ہیں, اس کی پرائس رکھ سکتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس سے نہ صرف انفلیشن کریٹ ہوتی ہے, اکانومی کا پہیہ خراب ہوتا ہے, لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے, اور یہ بزنس ایتھکس کی وائلیشن جو ہے یہ معاشی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی بہت برا اثر ڈالتی ہے. لہٰذا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سماجی ایتھکس کے لیے الہامی کتابیں اتاری گئیں, اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے فلسفیوں نے, مذہبی اسکالرز نے اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے کتابیں لکھی. بالکل اسی طریقے سے بزنس کو چلانے والوں نے بھی بزنس ایتھکس کا پورا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا, اس کے پیرامیٹرز بتائے, اس کے ویریبلز بتائے, اتنی زیادہ اس پہ کتابیں لکھی, رولز ریگولیشنز بنے, کانٹریکٹس بنے, لیگل امپلیکیشن سامنے آئیں, تاکہ بزنسز جو ہیں وہ ایک باؤنڈری کے اندر, ایک حدود کے اندر چل سکیں اور اپنا پروفٹ بھی کمائیں لیکن سماجی بھلائی میں بھی اپنا کردار ادا کریں. اس کے لیے بزنس ایتھکس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا امپلیکیشنز کی طرف اگر ہم آئیں, کس طرح سے ان کو امپلیکیٹ کرنا چاہیے اسٹریٹجیز کے اندر, اسپیشلی when we're talking about business؟ دیکھیے اگر آپ بزنس ایتھکس کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں تو پہلے تو جو اس کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے بزنس کا, جس محلے, جس صوبے, جس ملک میں وہ بزنس چل رہا ہے یا بزنس لانچ کیا جا رہا ہے, پہلے تو اس ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اوور آل سوشل ایتھکس کی وائلیشن ہو رہی ہیں تو لازمی بزنس ایتھکس کی بھی وائلیشن ہوگی. دوسری چیز جس پہ بزنس ایتھکس ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ہے بزنس کو چلانے والوں کی یا چلانے والے کی سوچ. اگر وہ
और गले काट के मनमानी कीमतें वसूल करके अपनी तिजोरियां भरने के लिए बिजनेस कर रहा है, तो फिर उसके एथिक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर उसकी सोच थोड़ी सी भी बेहतर है और वो प्रॉफिट के साथ साथ लोगों को भी मुनासिब कीमत पे आसानी देना चाह रहा है, क्या सोच होनी चाहिए बिजनेस करते हुए औरंगजेब साहब के पैसे खुद ना कमाए जाएं? देखिए मुश्तबा, जितने भी दुनिया के कामयाब तरीन और बेहतरीन बिजनेसेस हैं, जो सस्टेनेबल बिजनेसेस हैं, उनकी बिजनेस फिलॉसफी में, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कभी भी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रही, पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि वो ज्यादा चलते हैं, उनका इमेज भी बेहतर रहता है, और मजे की बात यह है कि वो नोट या प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा कमाते हैं। लेकिन जिन लोगों का, जिन बिजनेसेस का टोटल फोकस इस बात पे है कि वो इस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कमाई करने की, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आते हैं, वो फिर बहुत सारी एथिकल वायलेशंस भी करते हैं। प्रॉफिट तो उनको कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा अरसा तक वो नहीं चलते, वो सस्टेनेबल नहीं होते। दूसरा, उनका इमेज भी बहुत बुरा बनता है मार्केट में। लेकिन अब ये मालिकान का फैसला है कि वो बिजनेस एथिक्स के मुताबिक चलाना चाहते हैं या सिर्फ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं। तो आप ये सिखाना, मैं आपके वो पॉइंट का बात कि बिजनेस एथिक्स के साथ साथ आप बहुत सारा रुपया, बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। क्या ये सिखाना भी तालीमी इदारों के फराइज में आता है, या वो हर फर्ज की तरह वो इससे भी आ रहा है? देखिए मुश्तबा, आप ये बहुत अच्छा पॉइंट लेके आते हैं। तालीमी इदारे किस भी लेवल के हैं, हर चीज सिखाना उनका अव्वलीन फर्ज है। खास तौर पे ये जो एथिक्स का सब्जेक्ट है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका तो सिर्फ फर्ज वक्त पे फीस को लेना है बज़ाहिर। वो तो उन्होंने बनाया हुआ है ना, वो तो उन्होंने बनाया हुआ है, एक्चुअली तो नहीं है उनका फर्ज। तो इसी तरीके से बिजनेस एथिक्स का सब्जेक्ट किसी एक एमबीए या डिग्री में पढ़ा दिया जाता है, और टोटल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में जब तक नहीं होती, तालिब इल्म ज़ाहिर नहीं सीख सकते। और वो एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? नंबर 1, मेरिट पे दाखिले। नंबर 2, मुनासिब फीसें। नंबर 3, नो नकल, नो हेरा फेरी, नो irregularity in teaching standard and in passing the examinations, transparent processes। ये वो चंद चीजें हैं जिसको अपनाकर यूनिवर्सिटीज एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स में एथिक्स को इंकलकेट कर सकती हैं। खाली एक सब्जेक्ट पढ़ा देने से उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि पूरा एनवायरनमेंट बनाने से होता है। सर एथिक्स पढ़ाएगा कौन, वो जो खुद टाइम पे नहीं आता? अच्छा, उसमें अब ये भी दो धारी तलवार है। ये कि एक तरफ तो आपका पॉइंट ये बिल्कुल जायज है कि बिजनेस एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और टीचर खुद एथिकल वायलेशंस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हम अपने स्टैंडर्ड्स भी इतने अनरियलिस्टिकली हाई कर लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स फिर बहुत बढ़ जाती है, वो भी मुनासिब नहीं है। बीइंग ए ह्यूमन, द टीचर इज आल्सो बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, लेकिन वो मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी और वाकई वो गलतियां होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब इदारे का पूरा सिस्टम ही एथिकल वायलेशंस पे होगा, तो फिर तो आप चाहे जिसको मर्जी ले आए, वो 4 महीने 5 महीने का सेमेस्टर पढ़ा के जीपीए आपके हाथ में पकड़ाया और चलो जी खुदा हाफिज़। सर अगर लीडर खुद एथिकल वायलेशन कर रहा हो लेकिन बिजनेस एथिक्स पढ़ा रहा हो, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? जी, वो आपकी हंसी बता रही है कि क्या निकलेगा, वो सबको पता है कि क्या निकलेगा। इसीलिए हम सारों को भी पता लग जाए। इसीलिए हम इस बदकिस्मती का शिकार हैं कि जो कुछ हम प्रीच करते हैं हम वो अडेप्ट नहीं करते, हम उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बना के पेश नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। इसी वजह से हमारा एथिकल मेल्टडाउन है और हम एथिकल स्टैंडर्ड पे कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल गए गुजरे भी हम नहीं है। जजीरा नुमा बहुत सारे हैं, अच्छे लोग भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन एज ए सिस्टम हम कोलैप्स कर गए हैं। इंडिविजुअल्स आर एथिकल, इंडिविजुअल्स आर ऑनेस्ट, इंडिविजुअल्स आर डेडिकेटेड, सम ऑफ दी, लेकिन हमारा सिस्टम ओवरऑल तरीके पे एथिकल नहीं है, ओवरऑल तरीके पे सिस्टमैटिकली वो एथिकली परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी वायलेशंस नजर आती हैं।
سر سسٹم ہر چیز میں مطلب ہمارا اپ ٹو مارک نہیں ہے, تو سسٹم بنانے والوں کا قصور ہے, سسٹم میں رہنے والوں کا قصور ہے, یا ہر بندہ ہی قصوروار ہے, آپ اور مجھ سمیت؟ دیکھیے سسٹم کہتے ہی ایک کمپیکٹ کمبینیشن آف ویریس پروسیسز اینڈ ویریس ایلیمنٹس ہے. سسٹم میں اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے, نہ کوئی ایک لیڈر رسپانسبل ہے اکیلا, نہ عوام, نہ انڈیویجولز. لہٰذا یہ سارے کے سارے کا رول بنتا ہے, لیڈر کا کچھ زیادہ بنتا ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, ویژن ہے, اس کا رول زیادہ بنتا ہے. لیکن اسی طریقے سے ادارے ہیں, اسی طریقے سے سوشل آرگنائزیشنز ہیں, فیملیز ہیں, انڈیویجولز ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں. تو یہ سارے کے سارے مجموعے کا ایک سسٹم بنتا ہے. اس میں اگر کوئی ایک پرزہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح وہ الفاظ ہیں کہ آوے کا آوے جب بگڑا ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری اخلاقی برائیاں آہستہ آہستہ آپ کی رگوں میں رچ بس جاتی ہیں, اور آپ کا رسپانس ان کے خلاف بہت نارمل ہوتا ہے. مثلاً کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, کیا ہو گیا جی اس نے اگر یہ تھوڑی سی رقم ادھر ادھر کر دی, کیا ہو گیا جی یہ ہو گیا, پھر سوسائٹی ڈی سینسٹائز ہو جاتی ہے. دیٹ از ویری ڈینجرس تھنگ, ویری ڈینجرس تھنگ. اچھا, معاشرے کو ایتھیکل سوسائٹی بنانے کے لیے ایتھکس کیسے سکھائے جائیں؟ جیسے ماسک, کورونا سے اویئرنیس کے لیے گورنر نے ٹک ٹاک سٹارز کو کہا ہے کہ آپ اویئرنیس دیں, ان کو کھانا بھی دیا, تو ایتھکس سکھانے کے لیے بھی ٹک ٹاک سٹارز کو ہم مدعو کریں. دیکھیے جی ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو ٹک ٹاک کیا پورن سٹار کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے, بیکاز ہمارے ہاں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم نے کس موقع کے مطابق کون سی شخصیت کو پریزنٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. جو بکتا ہے, جو مشہور ہے, اس کو چاہے مسجد میں لے جاؤ, چاہے لیکن رمضان ان کے اتنے فالوورز ہیں, اگر وہ لوگوں کو کہیں گے آپ ماسک پہن لو تو شاید پہن بھی لیں. دیکھیے جہاں تک صرف ماسک پہننے کا اور کورونا سے بچنے کا سوال ہے تو ٹک ٹاک سٹارز کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں کہ ایک طرف تو پوری قوم دیوانی ہے ٹک ٹاک سٹارز کی اور ٹک ٹاک ویڈیوز کی, تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے کہ اگر وہی لوگ آ کے آپ کو کچھ اچھا بتا رہے ہیں, کچھ اچھی چیز انفارم کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ٹک ٹاک سٹارز سے بھی بڑھ کے جو لوگ ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیکل سٹینڈرڈ کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے. ملٹیپل ڈگری ہولڈرز ہیں سر وہ, تو ایسے کوئی تو اس لیے جو آپ نے مثال دی ہے وہ موجودہ زمانے اور حسب حال تو بالکل ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کرکٹر کو, کسی ماڈل گرل کو, کسی کو بلا کے کسی جگہ پہ کچھ بھی کروا دیا جائے. لیکن جہاں تک ایتھکس کی بات ہے تو یہ کنفیوژن اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. دودھ میں اگر کوئی غلاظت کا قطرہ مل جائے تو پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے ایک قطرے سے. کسی ناجائز نجس جانور کو ہم اللہ اکبر کہہ کے حلال قرار نہیں دے سکتے. یہ ہے ہماری خرابی کی جڑ جو کافی سال گزرنے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اور بزنس میں آ چکی ہے کہ جس نے ایتھیکل وائلیشنز کو تقریباً عروج پہ پہنچا دیا. لیکن ہمارا تو معاشرہ مطلب سگنل توڑتے ہوئے بھی کہتا ہے یار اللہ کا نام لے کے سگنل توڑ دیتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا. یس مصطفیٰ, یہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ جس میں بہت ساری ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو نعت پڑھ کے, کوئی عربی کی آیت پڑھ کے, کوئی اللہ کا نام لے کے سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں حلال ہو چکی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ناچنے گانے کی تقاریب کا آغاز لازمی تلاوت سے ہوتا ہے. اتنی منافقت اور اتنا کنفیوژن پیدا ہو چکا ہے, لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے. سر سولوشن کیا ہے, کس طرح ایتھکس سکھائی جائے سب کو, کیا کس طرح ڈنڈے کے زور پہ کیا سکھائی بھی جا سکتی ہے؟ تعلیمی ادارے تو اگلے کوئی 200 سال میں بھی سیدھا ہوتا نظر نہیں آ رہے, تو تعلیمی اداروں کو صحیح کرنے کے علاوہ کیا طریقہ ہے ایتھکس سکھانے کا؟ تعلیمی ادارے تو 16 سال میں بچے کو سوچنا نہیں سکھا سکے تو انہوں نے ایتھکس کیا سکھانی ہے؟ دیکھیے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے مصطفیٰ کہ تعلیمی اداروں کو, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تباہ کیا گیا اور تباہ کیا جا رہا ہے, اور تمام تر پاورز ہونے کے باوجود ایتھیکل ایجوکیشن, ایتھیکل انوائرمنٹ پہ توجہ نہیں دی جا رہی. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے اور اس کے خمیازے بھی ہم نے بھگتے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے
اخلاقیات چاہے سماجی اخلاقیات ہو یا بزنس ایتھکس ہو، سب سے پہلے تو قوم کو یا بزنس کرنے والوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعی ایتھکس کی ان کی سوسائٹی میں یا ان کے بزنس میں کوئی اہمیت ہے بھی کہ نہیں. پہلا قدم تو یہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد پرائرٹائز کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی اخلاقیات پرائرٹی وائز کیا ہیں. تیسرا سٹیپ ہے کہ سر آپ آج کی جائے. مثال میں ابھی کسی کو جا کے کہوں کہ یار مطلب ایسے نہ ایسے کیا کرو تو اگلا اس کا جواب ہی ہوگا یار تو بڑا حاجی ثناء اللہ آ گیا. مطلب کس طرح ہم کیسے عوام کو سکھائیں گے ایتھکس؟ جی میں وہی طریقہ آپ کا بتا رہا ہوں کہ اس وقت حالات بہت دیگرگوں ہیں. اگر آپ ذرا مذہب کا نام لے کے کوئی بات کر دیں تو فوراً آپ کو تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس تو مذہب کا علم ہی نہیں ہے, آپ نے تو شلوار نہیں پہنی ہوئی, آپ نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی. اگر آپ کوئی اخلاقی بات کر دیں تو بجائے اس پہ عمل کرنے یا بجائے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے آپ کی چوریاں پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. اس وقت حالات واقعی سنگین ہیں. میں مجموعی بات کر رہا ہوں, اسپیسیفکلی نہیں بات کر رہا. اسپیسیفکلی اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے قوم کو یا بزنس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایتھکس کی اہمیت ہے بھی یا نہیں. اگر اہمیت نہیں ہے تو پھر جیسا چل رہا ہے چلنے دیں, لیکن اگر اس کے اہمیت کا احساس ہے, اس کے نقصانات کا اندازہ ہے, تو پھر اس کا پہلا طریقہ ہے پرائرٹائز کرنا ایتھکس کو. نمبر 2, 2 طریقے ہیں ایتھکس کی امپلیمنٹیشن کے. ایک ہے شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم طریقہ لیگل طریقہ ہے کہ لوگوں کو اخلاقیات سکھانے کے لیے قانون کو پراپر انفورس کیا جائے جس سے وہ اخلاقی برائیاں کرنے سے باز آ جائیں. دوسرا طریقہ ہے لانگ ٹرم. اس کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 تبلیغ, بات چیت, نصیحتیں. لیکن جو سب سے بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے تعلیمی نظام, سلیبس. اسکولوں, کالجوں, مدرسوں اور یونیورسٹیز میں جب تک ایتھکس کو اہمیت نہیں دی جائے گی, جب تک تعلیمی نصاب کا حصہ نہیں بنایا جائے گا, تب تک اٹس ویری ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ. سر ہمارا نصاب تو ماشاءاللہ اتنا جدید ہے کہ مطلب فرعون کے زمانے کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے. اس میں ہوگی ایتھکس کہیں نہ کہیں. کیا ہے اور پڑھائی نہیں جا رہی, یا ہے ہی نہیں اور پڑھانے والے تو اللہ ہی حافظ ہیں. جی مجموعی طور پہ اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کو انفورس کرنے کی ول نہیں ہے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے کام تو ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں, اخلاقیات پہ درس بھی دیے جا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایک آدھ سیمسٹر میں کوئی بزنس ایتھکس یا سوشل ایتھکس پہ بات بھی ہو رہی ہے. اچھا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بڑی دلیل کے ساتھ غلط ایتھکس سکھائی جاتی ہیں, ایک غلط چیز کو ایک اچھی چیز کر کے سکھایا جاتا ہے, وہ کتنا نقصان دے رہی ہے ہمارے معاشرے؟ وہ کتنا نقصان دہ نہیں ہے, وہ تو شدید ترین نقصان دہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان بنے ہوئے ہیں. دوسری بات کہ سوسائٹی نے یا کسی ادارے نے اپنے لیے ایتھکس کو ڈیفائن نہیں کیا, پرائرٹائز نہیں کیا. اور دیکھیے دنیا میں صرف ایک کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہوا ہے. باقی تمام بکس آر کرپٹڈ, کین بی ماڈیفائڈ, کین بی ایڈیٹڈ. اس کتاب کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کی ایتھیکل تعلیمات کو جب نظر انداز کر دیا تو باقی کیا رہ گئی بات. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا مطلب یہ کہ اچھا خالی جامعات اور خالی تعلیمی اداروں سے اگر ہم نکلیں, کیا مسجدوں کا بھی کام ایتھکس سکھانا نہیں ہے؟ مسجد کے اندر جب کافر فرقہ کی تعلیمات دی جا رہی ہوں, تو کافر میں صحیح, تو کافر میں مومن, تو کیا یہ ایتھکس آ سکتی ہے معاشرے میں؟ دیکھیے مسجد ایک بہت مبارک جگہ ہے اور اخلاقیات کا منبع ہونا چاہیے, وہ اخلاقیات کا سب سے بڑا گڑھ ہونا چاہیے وہ. اور جس میں اخلاقیات کیا ہیں بھائی؟ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, لباس پہننے کی تمیز, بات کرنے کی تمیز, زبان پہ قابو پانے کی تمیز, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا خیال, ایک دوسرے سے دھوکہ نہ دینے کا خیال, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا خیال, ایک دوسرے پہ تانے نہ کسنے کا خیال, ایک دوسرے کو حقیر نہ جاننے کا خیال, اس مسجد کی کہ جتنا بھی وہ محلہ ہے اس کے ارد گرد وہاں پہ صفائی رکھنے کا خیال, وہاں پہ لوگوں میں دکھ سکھ میں شریک ہونے کا خیال. یہ ہے مسجد کا کام. مسجد کا کام نفرتیں پھیلانا, مسجد کا کام اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا نہیں ہے. اچھا آخری سوال اورنگزیب صاحب, کنکلوڈنگلی جو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, آغاز کس طرح سے کیا جائے اس کام کا؟
آغاز ہم کس طرح معاشرے میں سوشل ایتھکس کریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی کسی چیز کا آغاز کرنا ہو تو اس میں جہاں تک انقلاب کی بات ہے تو انقلاب کبھی بھی ادارے نہیں لے کے آتے، انقلاب ہمیشہ کوئی شخصیت لے کے آتی ہے، یا تو کوئی ایسی ٹھیک، شخصیت پیدا ہو جائے اللہ کی مہربانی سے کہ جو اٹھے اور کہے، اللہ کرے ہم ہی وہ شخصیت ہوں کہ نہیں یہ ہمیں اخلاقی نظام قبول نہیں ہے. خادم حسین رضوی صاحب. کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اخلاقیات میں وزن، لاجک اور کوئی معیار ہونا چاہیے کہ وہ واقعی یہ سچی بات بھی سننا اخلاقیات ہے. تھا. ہر کوئی اپنے اپنے ایتھکس کا ڈھنڈورا پیٹنے لگے گا تو یہاں پہ وہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ بالکل میری تعلیمات ٹھیک ہے، ہر کوئی کہتا ہے میری اخلاقیات ٹھیک ہے، جبکہ کسی کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتی ہیں، وہ دشمنیاں پیدا کرتی ہیں. اخلاقیات ہمیشہ ایک ہارمونی کو کریٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے محبت حق، بانٹنی چاہیے یعنی کہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کو اخلاقیات جو ہے وہ پراسپرس بناتی ہیں اور فاسٹر کرتی ہیں. لہٰذا یا تو کوئی یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پریشر کے ذریعے یا حکومت کو خود احساس ہو جائے، جس طریقے سے میں بہت بہت ادب سے بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے ریاست مدینہ کا نام تو لے لیا لیکن شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست مدینہ بنائیں کیسے، اور ریاست مدینہ میں جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں ان کو درست کیسے کیا جائے. لہٰذا جو میں بات کابینہ کرتا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی، لہٰذا میں بات کرتا ہوں. اور ابھی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں ایک دم سے بہتری نہیں آ سکتی کیونکہ ہر جگہ پہ ایتھیکل وائلیشنز ہو رہی ہیں. کہیں پہ بھی کوئی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. 4 اچھے لوگ ہیں تو 10 جو ہیں وہ انیتھیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ابھی طریقہ کیا ہے کہ حکومت کو امیڈیٹلی لیگل طریقے سے، انفورسمنٹ کے طریقے سے اخلاقیات کو لاگو کرنا پڑے گا فار اے شارٹ ٹائم. اس ٹھیک دوران ہے. آخری اگریکلچر سوال کو تعلیمی اداروں کا سلیبس چینج کرنا پڑے گا، اس میں اخلاقی پہلو کو ڈالنا پڑے گا، سیوک سینس کو یہ ڈالنا تو نہ پڑے گا. ہونے والی بات ہی لگ رہی ہے. نہیں ہوتا تو ایسا ہی ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بچپن سے نرسری لیول سے اپنے بچوں کو سیوک ایتھکس سکھاتے ہیں، وہ سیولائزیشن سکھاتے ہیں. اور یہاں پہ اور ماشاءاللہ جتنا تعلیم یافتہ طبقہ اس چیز کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے تو یہ باتیں تو واقعی مذاق دیکھیے ہی لگتی ہیں کہ مجتبیٰ، کبھی نصاب چینج ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اگر ہم حالات کو دیکھتے رہیں گے تو واقعی یہ مذاق لگے گا، لیکن اگر ہمیں کرنا ہے تو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. تعلیمی آخری سوال نظام اورنگزیب صاحب، انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کا اور میرا کیا جواز بنتا ہے کہ ہم ایتھکس پہ بات کریں؟ کیا ہم بہت ایتھیکل لوگ ہیں؟ ہر دیکھنے والے کے ذہن میں سوال ہوگا، اس کا جواب دے دیں، اس سے ہم پروگرام کلوز کریں. دیکھیے مجتبیٰ، یہی پرابلم میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہم اتنے نیگیٹو ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات کرے ہم بجائے اس سے سبق لینے کے، اس کو آگے پھیلانے کے، اس سے بہتری کرنے کے، ہم فوراً اس کا کچا چٹا کھولنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اچھی بات کر سکو، لہٰذا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ زہر قاتل ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. Everybody cannot be an angel. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بڑے بڑے جرائم کرنے والے اخلاقیات پہ بات کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور اس کی معافی بھی ہے. لیکن بڑے بڑے مجرم اگر اخلاقیات کی بات کریں تب اس کا گریبان پکڑنا چاہیے، لیکن آج کل نہیں پکڑا جاتا. جس طریقے سے میں نے مثال دی کہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں کون کون آ رہا ہے، ٹک ٹاک والے کہاں کہاں جا رہے ہیں. لہٰذا میں اور آپ، اللہ نہ کرے کہ ہم بڑے بڑے بلنڈر کرنے والوں میں شامل ہوں، بڑے بڑے غبن کرنے والوں میں، بڑے بڑے مجرمانہ حرکتوں کرنے والوں میں شامل ہوں. ہم ایک عام سے انسان ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، سوسائٹی ہمیں معاف کرے، لیکن ہم سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا کہ ہم اچھی بات کریں اور اچھی بات پھیلائیں. لہٰذا میری درخواست یہ ہے اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی اور تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ جہاں سے آپ کو کوئی اچھی بات ملے پلیز اس کو اپنائیے، خود بھی عمل کیجیے اور آگے پھیلائیے. اس کا پوسٹ مارٹم کرنے مت بیٹھ جائیے، اس کے اپنے جرائم تلاش کرنے مت بیٹھ جائیے. جی مصطفیٰ، بات ختم کر چکا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا. جی جی ٹھیک آپ ہے. خدا حافظ کر سکتے ہیں. جی بالکل.
خود بخود نہ یہ دن رات بدل جائیں گے، ہم ہی بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ آغاز کریں، اپنے آس پاس اچھائیاں پھیلانا شروع کریں، خود اچھے بنیں، انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ بھی حسین ہوگا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ خود آج کی گفتگو کا حاصل ہے محور یہ کہ خود بخود نہ یہ دن